नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले लाहौर में जमात-उद-दावा के मरकज़ पर पुलिस ने रेड किया और वहाँ पर जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज़ सईद और 4 दूसरे लोग, जिनमें अब्दुल्ला उबैद, ज़फ़र इकबाल, अब्दुर्रहमान आबिद, काजी काशिफ नियाज़, जो कि सेकंड स्ट्रिंग लीडरशिप है जमात-उद-दावा की, उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये सारा जारी किया मरासला, जिसके मुताबिक कहा गया कि ये बहुत ही एक अर्जेंट सर्कुलर है जो कि पंजाब के जो दाखिला डिपार्टमेंट है उसको इरसाल किया गया। और उससे पहले आज जब यही सवाल वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से पूछा गया तो पहले सुन लीजिए कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इक़दामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इक़दामात किए जा रहे हैं। जी, आपने सुना। अच्छा, ये जो बयान जारी किया है, ये शायद इसलिए बयान जारी किया है क्योंकि आज आज़ाद सैयद की एक खबर छपी है जंग अखबार में और द न्यूज़ में, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जब मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू द यूएस के साथ 11 जनवरी को, आई थिंक एशिया पैसिफिक ग्रुप और मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि जी या तो आप कुछ करें या तो फिर हम कुछ करने वाले हैं। सही बात, ऐसा ही था बिल्कुल। और उसके साथ साथ उन्होंने असल में ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऑफिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने 11 जनवरी को हमारे जो सफ़ीर हैं वहाँ पे जलील अब्बास जिलानी, उनको बुलाया और ये कहा कि हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो जमात है जमात-उद-दावा, ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूएस ने भी डेजिग्नेट किया हुआ है, यूएन ने भी किया हुआ है, तो आपको कुछ करना है, अदरवाइज़ हम कम अज़ कम ऐसी सैंक्शंस आप पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं जिसके तहत कोई भी आप अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो वो जाहिर है वो पाबंदी फिर ये कि रुकावटें बढ़ जाएंगी। तो उसके बाद ये हुआ कि जलील अब्बास जिलानी साहब ने फ़ौरन एक ख़त भिजवाया यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस को। उन्होंने कहा जनाब इस मामले को देखें, क्योंकि अमरीकी जो हैं बहुत ज़्यादा इस मामले पे दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कुछ कीजिए। तो फिर मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी हम इसको देख रहे हैं कि इस जमात को बैन किया जाए या ना किया जाए। तो अच्छा, उसमें उसके बाद अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मतलब फिल्म मैंने पहले भी देखी है। नहीं, मुझे भी ये कहानी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि अगर तो अमरीकी इसरार पे इन्होंने ये कदम उठाया है तो भैया ओबामा ने हिंदुस्तान के दौरे में जब मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी ये था कि जी नाम लेके कि इनको जो है वो बम्बई हमलों को तेज़ी से वो इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको पाबंदी लगाई जाए। और जो है चौधरी निसार का ये जो बयान है जो अभी आपने सुनवाया, ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा। उन्होंने इसका जवाज़ ये पेश किया कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने चूँकि पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, लिहाजा जो मेंबर स्टेट हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उन्हें कुछ करना पड़ता है। भाईजान, बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ नवंबर 2008 में बम्बई हमलों के बाद लगाई थी, ठीक है। उसके बाद से अब तक हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जी अदालतें जाने और ये जाने। अच्छा, अब भी टाइमलाइन बता दूं। 2008 में अमेरिका ने किया, 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा ने किया, 2015 जनवरी यानी 2016 जनवरी यानी गुज़िश्ता बरस हुआ ये कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में ये सर्कुलर जारी कर दिया कि जो जमात-उद-दावा है उनके तमाम एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएँ, उनके अकाउंट्स जो हैं सब के सब मुंजमद कर दिए जाएँ, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जो है ऐसा करने को और पाकिस्तान बहैसियत मेंबर के। उसके बाद हुआ ये कि जमात-उद-दावा वेंट टू द कोर्ट, राइट, ठीक है, और उन्होंने पहले भी
لاہور ہائی کورٹ سے اور پھر سپریم کورٹ سے. تو وہی تھا نا حکومت کا موقف کہ کورٹ جانے اور یہ جانے, عدالتیں آزاد ہیں, بار بار یہ جو ہے ٹیپ کا بند تھا, عدالتیں آزاد ہیں, جو وہ فیصلہ کرے گی مان لیں گے فیئر اینف. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا, اچھا یہ تاثر حکومت جو دینے کی کوشش کی اچانک کچھ ہوا اور اس نے کارروائی ڈال دی, ایسا نہیں ہے. پچھلے ایک ہفتے سے اسلام آباد اور گرد و نواح میں پرچی اڑی ہوئی تھی کہ ایکشن ہونے والا ہے کسی طرح کا. اچھا, اور اس دوران جو اندر کی اطلاعات کل جو مجھے کسی نے بتائیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے جماعت الدعوہ والوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننے کو تیار ہیں, سیاسی جماعت میں کنورٹ ہو کے ہم کام کریں گے. لیکن یہ بات بھی جو ہے فی الحال نہیں مانی گئی, ہو سکتا ہے آگے چل کے مان لے. پھر جماعت الدعوہ کے ایک اندرونی ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ کچھ بھی ہو جائے, ہمیں معلوم ہے کہ مشرف نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا تھا, پھر کچھ دنوں بعد ہم ایکٹیویٹ ہو گئے تھے. ہمارا یہ اب تک یہ ہے کھل کے کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اسٹیٹ کے اندر, پابندیاں لگائیں نہ لگائیں, ہم ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. یہ ہمارا ایک بنیادی وہ ہے. اچھا, آج بھی مطلب ایک چیز میں آپ کی بات میں اضافہ کرنے والا ہوں. دیکھو یار, یہ یو این کو تو چھوڑ ہی دو, ٹھیک ہے, یہ تو ایک فگ لیف ہوتی ہے نا یار, وہ اس پہ ٹائم ہی نہ ضائع کرے ڈسکس کرنے کا. وہ تو 10 سال سے کہا کہ وہ چھوڑ دو, دفعہ کرو. آپ نے کہا کہ اوباما نے بھی یہی کہا, آپ نے کچھ نہیں کہا, لیکن اب کی بار ٹرمپ سرکار, اور ٹرمپ سرکار آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ہے. تو یہ آئی تھنک, اچھا یہ تو اور آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی, آپ کا خیال ہے. نہیں, میں اپنا پورا بات تو کر لوں نا, پھر آپ پوری بات کر لیں گے تو میری دلیل غیر مؤثر ہو جائے گی. بہرحال بات ہاں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے نا سر. دیکھیں, اس نے وہ امیگریشن بین سائن کر دیا. اس کی جو گریٹسٹ ایسٹ ہے نا ٹرمپ کی, وہ کیا ہے, انپریڈکٹیبلٹی. تو یہ میرا خیال ہے جو ہلچل ہو رہی ہے, اور یہ سب کاسمیٹک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ فلم میں دوبارہ سر جی ہم نے سر یہ دیکھیں سر, یہ آپ کو میں ویڈیو کلپ دکھا دیتا ہوں. آئی تھنک ابھی جو صرف ایک ہی سوال ہے ہاں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جماعت الدعوہ کا نیا نام کیا ہوگا, کیونکہ یہ ہماری ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے کہ بین ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے, وسعت بین ہو گیا, اپنا نام آپ بابر کر دو. اچھا تو کیا جس طرح دیکھیں لشکر طیبہ سے جماعت الدعوہ کیا گیا تھا, اب تحریک آزادی کشمیر اس کا خیر یہ آپ جس میں نہ گھسے انہیں نام رکھنے دیں. آپ نہیں, یہ اس نام کا اعلان کیا ہے. اچھا وہ بھی اس نام کا اعلان 14 جنوری کو حافظ سعید نے پریس کانفرنس میں کیا. اس کے علاوہ آج جو ہے, آج انہوں نے جو بیان جاری کیا, انہوں نے کہا یہ جو ہم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ اصل میں بھارت کے کہنے پر ہیں اور امریکہ کے کہنے پر, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا امریکہ کا نام نہیں لیا. بات بتاؤں, اگر 2 مہینے پہلے, اگر آپ کو پتہ نہیں یاد ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جماعت الدعوہ کے لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے یہاں پر, اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے ہم پہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. اور میں 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کچھ, میں نے کہا کہ آپ کا ایک فلاحی ادارہ ہے, اب وہ تو حکومت جانے, اور جو اگر آپ نے مین سٹریم پالیٹکس کرنی ہے جس کی طرف اگر آپ کو جانے کا, حکومت بھی تھوڑا کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ چھوڑیں آپ, اگر مین سٹریم پالیٹکس میں آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس میں ان کو خیر یہ لانگ ٹرم بات ہے, شارٹ ٹرم کی بات نہیں. اچھا اب جو آپ نے کہا کہ ٹرمپ کو دکھانے کے لیے سر جی ہم تو دیکھیں کر رہے ہیں, یہ اب کیا یہ انوملی کیسے دور ہوگی کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی زبردست آپ نے تو بالآخر یہ کام کر دیا. واٹ اباؤٹ مسعود اظہر, چائنا, سیکیورٹی کونسل, تو اس پہ حکومت پاکستان کیا موقف اختیار کرے گی, میں وہ دیکھنے میں انٹرسٹ. اچھا یار, آپ نے چائنا کی بات کی نا, تو اب یہ پیور اسپیکولیٹو بات ہے, ٹھیک ہے, کہ کچھ انفارمیشن یہ بھی آئی ہے کہ اندر خانی خاموشی سے چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بارڈر پہ جو بھی پھٹا ہو آپ نے کوئی زیادہ ریٹیلیشن نہیں کرنی, آپ نے رین ان کرنا ہے, آپ نے 6, 7, 8 سال انتظار کرنا ہے جب تک یہ سارے منصوبے کمپلیٹ ہو جائیں, چاہے آپ کو جو بھی پرووکیشن ہو سکتا ہے. اگین, اور یہ بالکل ایک اسپیکولیشن کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ امریکن پریشر تو یار کوئی نئی بات نہیں ہے نا یار, وہ تو 15 سالوں سے ڈو مور کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. چائنیز پریشر پر ہم رسپونڈ کرتے ہیں. اس کے ایک جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے لال مسجد. ہاں, کوئی چلڈرنز لائبریری بند کر دی, یہ کر دیا, ہم حکومت گرا دیں گے, آرام سے لوگ سوئے ہوئے ہیں. چائنیز مسیوس کو ہاتھ لگایا تو چائنا
ٹوٹ کے پڑا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ. We respond to Chinese special جی, we don't respond to US. مجھے ساری باتیں کچھ سنی لگ رہی ہیں. سیریل کی جو خبر تھی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ ایگزیکٹلی یہی تھی. یار دوبارہ یاد مت دلاؤ, چھوڑو یار, یہ بھول گئے اگر لوگ. بس ٹھیک, 29 نومبر کے بعد حالات بدل گئے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی چپکے سے خبر گزر گئی ہے سائٹ سے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی بڑے کینوس میں اگر دیکھیں, افغان ایمبیسڈر عمر زخلوال, انہوں نے شن ہوا جو نیوز ایجنسی چائنا کی, اس کو نیوز ایجنسی کل انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے اب انکنڈیشنل مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ روس کو بھی جوڑ لیں پھر, جس کو چاہیں جوڑ. پھر انہوں نے کہا ہم قطر آفس سے اور کئی افغان جو کمانڈر ہیں اور رہنما ان سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اگر طالبان کو بیرونی ہاتھ نہ روکے تو ہم اور طالبان بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال سکتے. اچھا, بیرونی ہاتھ کی آپ نے بات کی, تو یہ جو سفیر ہیں, ہاں, ان کی کس کے ساتھ کوئی 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں, اور ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ کیا تھا, مولانا سمیع اللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں تو آپ نے جو اتنا زیادہ ظاہر ریجنل وہ کیا ہے, اگر تھوڑا سا واپس لاہور پہ آ جائیں تو زوم ان کر کے واپس آ جائیں. یہ لوکل رپورٹر ہیں. ہاں نہیں, لوکل میں چھوٹا پانڈا اسمال پراپرٹی, تو وہ جو ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ اب نہ یہ اس کو بین کیا گیا ہے, فی الحال واچ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پریونٹیو کسٹڈیز جیسے ہم نے کہا دیکھیے, تو پھر یہ چیزیں تو پرانی ہوتی رہی ہیں نا. تو اگر جو اب اتنا بڑا ریجنل وہ ڈسکس کرے تو پھر کیسے جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کو چیزیں اتنی آگے بڑھ گئی ہے ریجنل اور انٹرنیشنلی کہ اب اس طرح کے اقدامات بہت ہی چھوٹی چھوٹی فرائی کے طور پہ آتے ہیں, اتنی بڑھ گئی ہے. سنگل کالم خبر, بائنگ ٹائم ہے, ٹو لیٹ, اور اس کا کوئی اثر وصل بائنگ ٹائم ہے, بس رپورٹ کارڈ بنے گا سر جی, دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں بیسک, اس سے زیادہ کچھ بیسک. تو اعزازی نمبروں سے نہیں, ہاں, اور اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ جی اچھا, اگر آپ ہماری اس کوشش کو بھی لفٹ نہیں کرا رہے تو ٹھیک ہے, اگر کسی نام سے آ جاتی ہے تو ہم پھر کیا کریں. ہم نے تو کوشش کی تھی نا سر. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ہم نے بات تو اس سیگمنٹ میں بلاگرز کی کرنی تھی, لیکن تھوڑی سی انفارمیشن تازہ ترین ہمارے پاس آئی ہے حافظ سعید صاحب کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ چند روز قبل وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس بھی ہوا جس میں وزیر اعظم سول اور ملٹری حکام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کریک ڈاؤن کا جو ہونے آج ہوا ہے جماعت الدعویٰ پر, اور یہ اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کی جو چیریٹی آرم ہے, یعنی ان کی جو فنڈ ریزنگ کی جو فلاح انسانیت کے نام سے آرگنائزیشن ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جائے, اس کے فنڈز ڈرائی آؤٹ کیے جائیں, تاکہ یہ جو جماعت الدعویٰ کی فنڈ ریزنگ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے الگ سے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا گیا جس میں کہا گیا کہ فلاح انسانیت کو بھی واچ لسٹ میں رکھا جا رہا ہے کم از کم 6 ماہ کے لیے. حالانکہ 2005 کے زلزلے میں 2010 کا جو سیلاب تھا اور آوران کا زلزلہ, فلاح انسانیت ہی آگے آگے تھی, کسی اور این جی او کو اتنا نہیں ملا تھا. اب اگلی جو خبر اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہے وہ ہے بلاگرز کی واپسی. مطلب 5 میں سے 4 بلاگرز تو آ گئے, سمر عباس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں چلا, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ واپس تو آ گئے ہیں, پھر کہاں غائب ہو گئے. اور 2 کے بارے میں خبر ہے کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہیں, غالباً ایک ہالینڈ اور ایک سنگاپور, یہ بھی اخباری اطلاعات ہیں. ایک بلاگر کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے ہیں, اس لیے کہ انہیں خوف یہ ہے کہ جو میڈیا میں ان کے خلاف مستقل جو ایک اجتماعی کیمپین چلتی ہے. بائی دا وے یہ لوگ انڈیا سے واپس کب آئے چاروں؟ یار یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اور اگر آئے تو فوری طور پہ تحویل میں کیوں نہیں لیا گیا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ کچھ مطلب بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ اینکرز ہیں, وہ تو بڑے ثبوت پیش کیے تھے کہ یہ تو را کے پاس ہے. اب یار تم یہ دیکھو کہ آپ کو پتا ہے میں اسٹار ٹریک کا فین ہوں. اسٹار ٹریک میں ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ چوں ہوتی ہے اور پھر اس کو ٹیلی پورٹ کر دیتے ہیں کہیں. مجھے لگتا ہے کہ را کے ہاتھ یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, کیونکہ اچانک وہ بندوں کو اٹھاتے ہیں,
بارڈر پاس کر دیتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں لگتا, اور اچانک واپس کر دیتے ہیں. لیکن بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے. انڈیا میں تھے یا نہیں تھے, جب وہ انڈیا سے واپس آئے اور انہیں مستقل پچھلے 2 ہفتے سے بار بار بتایا جا رہا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھو یہ انڈیا میں ہیں, بالکل, تو جب انڈیا سے واپس آ گئے تو ان میں جو انڈیا سے مشکوک حالات میں واپس آتا ہے تو اس سے پوچھتاچھ ڈی بریفنگ ہوتی ہے سر, ڈی بریفنگ ہوتی ہے. یونیورسٹی کے لیکچرر پروفیسر ہیں سلمان حیدر, ان کے گھر پولیس گئی تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ جی ہم میٹر کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جو اطلاعات ہیں کہ بلاگرز میں سے کچھ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور ان سے انڈرٹیکنگز بھی دی گئیں کہ آپ جو ہے کوئی لیگل کورس نہیں. اچھا ایک مبینہ اطلاع ہے کہ بلاگر جو عاصم سعید ہیں ان کے بھی قریبی خاندانی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کے والد کو SMS آ رہے ہیں لشکر جھنگوی کے نام سے. والد صاحب نے خود یہ بیان دیا ہے AFP کو. اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی اس کو سم اپ کروں گا. نامعلوم افراد نے ان کو اٹھایا, ایک نامعلوم جگہ میں رکھا, وجوہات بھی نامعلوم تھی, تو یہ ساری چیزیں ابھی ہمیں نامعلوم ہے, واپس کیسے آئی یہ بھی نامعلوم. چودھری نثار علی ایک چیز ہمیں معلوم ہے, ہاں ایک چیز ہمیں معلوم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک کیمپین چلائی گئی ان کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی, اور ایک ریموٹ کنٹرول مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ ان کو لنک کیا گیا ہے توہین رسالت کے ساتھ, بلاسفمی کے ساتھ. ثبوت مانگے تو آپ خود بلاسفمر ہیں یار, آپ کیسے نہیں مان رہے, میں نے کہہ دیا تو میں فیس بک پہ دیکھا تو سچ ہی ہوگا نا. اچھا, اور یہ بات بھی ہے کہ لشکر جھنگوی کی دھمکیاں آئی ہیں. دھمکی کیا تھی؟ تم نے توہین رسالت کی ہے, تم اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ہو, اور تمہیں ایک ایسی سزا ملے گی جو تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اب کہا جاتا ہے نا کہ یار یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ. ہاں, تو یہ جو بیروپی اینکر ہیں ہمارے جو ان پہ دن رات الزام لگا رہے تھے, ان کے موقف اور لشکر جھنگوی کے موقف میں پھر کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے. پنڈی کے کسی تھانے میں ان کے اغوا کی FIR ایک درج ہے. اچھا, تو بھیا اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ الزامات لگائیں, آپ جا کے چارج شیٹ پیش کریں اس کی کہ صاحب انہوں نے یہ توہین کی ہے. اچھا, وزیر داخلہ تک کر چکے ہیں تردید کہ صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے نہ کچھ ہے. اور وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہم نے جو کوششیں کی ہم بتانا مناسب نہیں سمجھتے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نامعلوم اغوا کاروں سے مذاکرات کر کے انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی, تبھی تو چھوٹے ہیں. یہ میں سوال نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ ڈانٹیں گے کہ جو سوال ہوا تھا جس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا. بہرحال وہ ایک فرق سوال تھا کہ جناب یہ کن ایجنسیز کے پاس تھے, تو وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑیں, یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی. سارا جو ہے نا, تو کہتے ہیں ask me no questions I'll tell you no lies. ہاں بالکل. اوکے, وہ قصہ بیٹا سنا ہے تم نے, وہ جب بادشاہ بن گیا تھا؟ نہیں سنا ہے, بندر بادشاہ بن گیا. نہیں یہ سنا ہوا ہے, یہ سنا ہوا ہے, وہ شیر بادشاہ. نہیں کہ تو میری, اس نے کہا جی میرا بچہ غائب ہو گیا ہے, تو اس نے جناب ایک سے چھلانگ لگائی دوسرے درخت پہ, دوسرے سے تیسرے پہ. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تجھے اپنی پڑی ہوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کتنی جدوجہد کر رہا ہوں. وہ اس کا یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری آنیاں جانیاں دیکھ. یہاں پر بچے غائب ہوئے ہیں, ایک اور چیز بھی غائب ہوئی ہے, اور وہ ہے خبرستان ٹائمز. ٹھیک ہے, یہ ایک تنزیہ بالکل سیٹائر ویب سائٹ ہے, جیسے کہ اس طرح کے بہت اور ایگزامپلز بھی ہیں دنیا میں. دا انڈین ایک بہت مشہور سیٹائر ویب سائٹ ہے. مڈل ایسٹ میں پین عربین انکوائرر ایک, اور یہ پاکستان میں بھی مشہور ہوئی تھی کیونکہ اس کی ایک مطلب فنی خبر شاہین سوائی صاحب نے اٹھا کر اس پر ایک فرنٹ پیج انالیسس لکھ دیا تھا, تو اس کے بعد کافی امبیرسمنٹ ہوئی تھی, ہم نے بھی اس پہ بات کی تھی. اچھا, وہ بھی غائب ہو گیا. اب PTI سے کے ذرائع کے مطابق کہ جی کمپلینٹس آئی تھیں, اس کو ہٹایا گیا تھا. کس طرح کی سٹوریز اس کے بعد آتی تھی؟ میں خیال آپ نے 1-2 نوٹ کی تھیں. جی, وہ ایک میں دکھایا تھا کہ بڑے بڑے پراٹھے ہیں اور نواز شریف صاحب ایک جم میں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کارب سے امیونٹی حاصل ہے. اب کارب سے امیونٹی کو جو استثناء کو انہوں نے پاناما کے ساتھ استثناء پہ, مطلب اس کا مطلب ہے کہ اب طنز و مزاج جو ہے وہ بھی ایک قومی سلامتی کے خلاف. طنز بالکل قومی سلامتی. ایک انہوں نے خبر دی تھی کہ جناب DG ISPR کہہ رہے کہ یہ اچھے بلاگرز کہاں ہوتے تھے. دیکھیں یہ ہر ایک کو ٹارگٹ کرتے تھے. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اب
ظاہر ہے کہ اس میں یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی ہو, سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ویب سائٹ ڈاؤن کر دو. تو میں نے کچھ بیرون ملک دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا یار اس کو پاکستان میں نہیں نظر آ رہی, پاکستان میں نہیں, بیرون ملک کھل. اچھا میری ایک تجویز ہے قبرستان والوں سے کہ اگر نیکسٹ ٹائم جو ہے اس پہ غور کریں, کسی سے پیسے ویسے لے کے, اگر یہ ٹاک شو ہو جائے نا تو پھر اسٹے آرڈر لینا زیادہ آسان ہے. گڈ, یہ ویری گڈ پوائنٹ. میرا یہ خیال ہے اور میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ قبرستان کی جگہ آپ صبرستان یا قبرستان رکھ دیتے تو شاید آپ کی چل جاتی, کیونکہ یہی دو چیزیں پاکستان میں چلنے والی, یا صبرستان ہے یا قبرستان ہے, باقی تیسرا تان جو ہے کسی کی نہیں ٹوٹتی. میں نے کتنا اچھا جملہ کہا اور ان دونوں نے ریڑ مار دی. ابھی میں نے اور بھی ریڑ مار دی, ابھی اضافی تبصرے. ایک منٹ. ہاں یار اب کیونکہ طنز پر پابندی ہے تو میں بڑی سیریسلی ایک بات کروں گا کہ اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ یار ان کاموں سے ریاست مضبوط ہوتی ہے, تو یہ غلط فہمی ہے. ان کاموں سے ریاست کمزور ہوتی ہے, کیونکہ سمپل بات ہے کہ چلو یار آپ تنقید نہیں برداشت کر سکتے, مان لیا. اگر آپ طنز نہیں برداشت کر سکتے نا یار, تو جو لوگ اپنے اوپر نہیں ہنس سکتے نا باس, پھر ان پہ پوری دنیا ہنستی ہے. سمپل بات. چلے ٹھیک ہے, وقفہ لے لیتے ہیں. اس پہ تو باتیں لامتناہی ہو سکتی ہیں, لے لیجئے وقفہ. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے یو ایس صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کی, جس کے بعد امیگریشن بین لگ گیا ہے 90 دن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایران, عراق, سیریا, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور یمن کے شہری ہیں, یا جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے, یا جن کی کنٹری آف اوریجن ان ملکوں میں سے ہے. اور ٹرمپ کے سپورٹرز بہت خوش ہیں, ٹرمپ خود بھی بہت خوش ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلا قدم ہے امریکہ کو محفوظ کرنے کے لیے. اب سب لوگ اگری نہیں کرتے, جیسے کہ فرید زکریا CNN کے اینکر ہیں, انڈین امریکن ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ کافی کنزرویٹو ہیں. تو انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے اس پورے بین کے اوپر, اور ان کنٹری سے جو ٹیررزم کی تھریٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو, تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. Alex Nowrasteh of the Cato Institute, a conservative think tank, has tallied the number of Americans killed by citizens of the 7 countries banned from 1975 to 2015. They are as follows: from Iraq, 0; from Iran, 0; from Syria, 0; from Yemen, 0; from Libya, 0; from Somalia, 0; and from Sudan, you guessed it, 0. Incidentally, that number from Saudi Arabia is 2,369. From the UAE is 314. From Egypt is 162 according to Cato. CNN نے کچھ اور بھی اعداد و شمار پیش کیے ہیں, جیسے کہ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ امریکن شہری ہیں, آپ کا چانس کہ آپ کسی فورن ٹیررسٹ کے ہاتھوں مریں گے ہے 0.0003%. 9/11 سے لے کے آن ایوریج ہر سال امریکہ میں 9 لوگ مارے گئے ہیں مسلمان دہشت گردوں کے ہاتھ. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ہر سال امریکہ میں تقریباً 12,850 لوگ گن وائلنس میں مارے جاتے ہیں, اور کچھ 37,000 ٹریفک ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ متبادل حقائق کا زمانہ ہے, الٹرنیٹیو فیکٹس کا, تو ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے. بین سائن ہو گیا ہے, اور جس طریقے سے سائن ہوا ہے اس سے بھی بڑی کنفیوژن ہوئی ہے, کیونکہ یہ ہوا تھا جمعے کی رات کو. تو جو یو ایس سیکیورٹی آفیشلز ہیں, کسٹم آفیشلز ہیں, بارڈر پٹرول ہے, ان کو کوئی کلیئر ہدایات نہیں دی گئی تھی کہ آپ نے کس کو روکنا ہے اور کس کو جانے دینا ہے, کتنی کڑی کویسچننگ کرنی ہے نہیں کرنی. تو انہوں نے خود اپنی ہی ڈیسیجن لے لی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے جو سیکرٹری ہیں, یعنی چیف جان ایف کیلی, کو بریفنگ دی جا رہی تھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کرنے والے ہیں, اور اس بریفنگ کے دوران اس کے کسی سیکرٹری نے کہا کہ سر وہ سائن ہو گیا آرڈر. ابھی میں نے ٹی وی پر اس کا ٹکر دیکھا ہے. تو یہ ہوا ہے. تو چنانچہ ہوا کیا کہ اگر گرین کارڈ ہولڈرز بھی ہیں ان ممالک سے, ان کو بھی روکا گیا ہے, کچھ لوگوں کو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی ہیں, کچھ لوگوں کو 17 گھنٹے وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا ہے. ان سے پوچھا گیا ہے کہ جی کیا آپ اصل میں ایک محب الوطن امریکن ہیں یا آپ غدار ہیں,
آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ڈیٹیلیز کو یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمیں دیں تاکہ ہم ان کی چھان بین کریں، تاکہ کہ کہیں آپ نے امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ کچھ قانونی کارروائی بھی اس کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ نیو یارک میں ایک جج نے کہا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور کچھ اس کی جو آرڈرز ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک انٹرنل میمورینڈم چل رہا ہے اور شاید وہ کل ہمارے سامنے آ جائے، جس میں جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں انٹرنیشنلی وہ اس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ کو نہیں آئیڈیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ امریکن سول لبرٹیز یونین جو بہت ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے بہت فیمس، انہوں نے ایک لیگل سوٹ بھی فائل کیا ہے اور سوٹ فائل کرنے کے بعد ان کو $19 ملین صرف ڈونیشنز میں ملی ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ڈک ابلیس چینی بھی کہہ رہے ہیں کہ سر یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ وزیر دفاع جو رہے ہیں امریکن جنہوں نے عراق پہ چڑھائی جن کو بارے میں کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے تو پھر سوچ لو کتنا برا ہوا، سوچ لو۔ اچھا، ایران نے بھی کہا ہے کہ سر آپ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو بھی نہیں آنے دیں گے، اور ایرانین سوشل میڈیا پہ ابھی ایک جوک چل رہا ہے کہ جی نہ ہمیں اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت ہے اور نہ ہمیں شیطان کے گھر میں جانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت خوب ہے، بہت خوب، مطلب چھا گئے ہو باس۔ اچھا، تو اور بھی اس میں دیکھتے ہیں، لیکن دیکھو یہ تو کاغذی کارروائی ہو گئی، لیکن یار مطلب پھر بھی امریکن پبلک کو ایک سلام پیش کرنا چاہوں گا جس طرح وہ لوگ نکلے ہیں اور جس طرح ان لوگوں نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ مانا کہ صرف کوسٹس پہ ہو رہی ہے کیونکہ مڈل امریکہ تو ٹرمپستان ہے نا، ٹرمپستان ہے، لیکن جے ایف کے ایئرپورٹ میں ہزاروں امریکن پہنچے وہاں پہ مظاہرے ہوئے، سیاٹل میں بھی، نیو یارک کے میئر میں، اگر فوٹیج ہے تو بھائی چلا دے یار، میری شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یہ چل رہا ہے۔ اسٹار بکس کافی چین نے اعلان کیا ہے کہ جی اچھا ہم اگلے 5 سالوں میں 10,000 امیگرنٹس کو نوکریاں دیں گے پوری دنیا میں، پڑھ لو جو قومی سلامتی کے لیے، جی قومی سلامتی کے لیے۔ اچھا جی سوری ایک کمپلیٹ کر لوں پھر بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، بہت بس انٹرسٹنگ ویڈیوز آئے ہیں فرام دا پروٹیسٹس، ہاں، کہ اور یہ پروٹیسٹ کلچر بھی بڑا مزیدار ہے، مطلب وہ نعرے بازی ہے، کوئی دھکم دھکی، دیر از نو وائلنس، اور کچھ لوگ آ کے مطلب لوگوں کو فری کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ آ کے دیکھیں یہ پیٹزا ویڈیو۔ Protesters. Who paid for it? Awais Sheikh, Muslim brother. Just a friend of yours? Our community who wanted to help. We're gathering in the neighborhood, and all the communities here are supporting one another. We're all here protesting peacefully. Thanks, guys. جی، اور سوشل میڈیا پر بھی بہت انٹرسٹنگ تصویریں آ رہی ہیں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک پہلی پکچر میں ایک وائٹ امریکن ہی ہے، لباس سے لگتا ہے کہ کوئی بائکر گینگ کا ہے، شاید فیصل باؤڈر کا دوست ہے یہ، ہے نا، اور اس کی سائن پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پڑوسی پاکستانی ہیں اور میں ان کی دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو دوسری تصویر ہے، اگر ہم دوسری تصویر کی طرف جائیں تو اس تصویر میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، یہ وکیل ہیں، والنٹیئر وکیل ہیں، آپ کالے کوٹ نہیں پہنتے شاید آپ پہچان نہ سکیں، اور یہ لوگوں کو فری لیگل ایڈ دے رہے ہیں جے ایف کے میں، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ میں۔ اچھا، اب تیسری تصویر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، سمران جیت سنگھ، انہوں نے جو سائن ہولڈ کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے مجھے مارا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ صرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ اگر آپ ابھی خاموش ہیں تو میں زیادہ کہہ نہیں سکتا، بٹ ہی سیڈ یور لیک آف ہیومینٹی ڈسگسٹس می۔ اچھا، یہ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ تصویر ہے، یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جے ایف کے ایئرپورٹ پہ، ذرا غور کریں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اس میں لکھا ہوا ہے دھر فٹے منہ ٹرمپ، ٹھیک ہے؟ اور جسٹ 2 more pictures، ایک تصویر یہ بھی ایک آج کل کے مظاہرے کی ہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی میں ایک ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم آپ کو ایک ٹرمپ دے دیتے ہیں، آپ بے شک ہمیں 10,000 یا 1 لاکھ پناہ گزین دے دیں۔ ایکسچینج ریٹ آج کل یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فائنل پکچر اور یہ بہت پاورفل ہے، یہ ہے ڈاریو ڈی بتستا نے یہ پرنٹ کیا، یہ ایک سابق US فوجی ہیں، مرین کور میں تھی۔ یہ تصویر اس نے لی تھی رمادی میں، عراق کے شہر رمادی میں 2004 میں۔ اس میں لکھا گیا ہوا ہے کہ یہ لڑکی میرے ملک میں اب نہیں آ سکتی، تو مجھے اس کے ملک میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ یہ اچھا، انٹرسٹنگلی انف، ناؤ دیٹ برنگز می ٹو another point، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کی بات ہے کہ جس
ایک بندے کو جو وہاں پہ روکا تھا, ہاں, ان کا نام تھا حمید خالد درویش, عراقی شہری تھے, اور یہ ان عراقیوں میں سے تھے جنہوں نے یو ایس فوج کی مدد کی تھی ایز انٹرپریٹرز, انٹیلیجنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جب پہنچا وہاں پہ اس کو ہتھ کڑیاں پہنائیں, اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. اس نے کہا کہ سر کیونکہ میرے ملک میں تو اب میں رہ نہیں سکتا نا, وہ مجھے مار وار ڈالیں گے یار, تو میں آ گیا. اور اچھا انٹرسٹنگ بات کہ یہ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں, ٹرمپ کے سپورٹر ہیں. اس کو وہاں پر کیا باہر نکلے تو اس سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو بڑا یوں دیکھ کے کہ نہیں آئی لائک ہم, کیونکہ آخرکار یار زندہ بھی رہنا ہے میری جان. تو دس از واٹ ہیپنڈ دیر. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. 2 ٹویٹس آئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. پہلے میں تو کہ جی نہیں اتنے لوگوں کو نہیں روکا گیا, اصل میں وہ ڈیلٹا ایئر لائنس کے کمپیوٹر خراب ہو گئے تھے, اس لیے وہ اتنی لمبی لائن لگے نہیں. آپ کو ون مور منٹ اینڈ دین آئی ایم ڈن. اور پھر ایک اور اس نے ٹویٹ کی کہ جی دیکھیں ہمیں اچانک یہ کام کیوں اس لیے کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم 1 ہفتے کی مہلت دے دیتے تو یہ جو سارے دہشت گرد ہیں اس ہفتے میں یو ایس پہنچ جاتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ویزے کے لیے آپ کو صرف ایمبیسی جانا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل 24 آورز میں آپ کو ایشو کر دیا. اچھا ہاں بس سر اب آگے مبشر بھائی یار, پاکستانیوں کو یار چلے جاؤ, کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے یمن کا پاسپورٹ تو ہر جگہ چلتا ہے نا یار. خوش کون ہے سب سے زیادہ؟ ایک تو ہے نیو نازیز اور دوسرے ہیں داعش اور القاعدہ. اور اگر آپ داعش اور القاعدہ کے نیوز فیڈز کو دیکھیں, ان کی پروپیگنڈا سائٹس کو دیکھیں, تو مطلب ان کا دل گارڈن ہو گیا ہے جی, لڈی پا رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم یہی چاہتے تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال پیرس اٹیکس کب تھے, پچھلے سال اسی سال فروری میں داعش کی جو میگزین تھی دبیک, ابھی وہ دکھا رہے تھے, اس میں یہی کہا کہ یار کسی نہ طرح نا ہم نے ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے کہ یہ مغربی حکومتیں مسلمانوں کو نشانہ بنائیں. آج کیوبیک میں کیا ہوا ہے, کینیڈا میں 6, اور اس کی جو لیٹسٹ نیوز ہے کہ الیگزینڈر بیسونیٹ نام کے ایک شخص ہیں, وہ ابھی حراست میں, وائٹ فرینچ, اینڈ اپیرنٹلی وہ فیس بک پہ جو فالو کرتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو, پیمیلا گیلر کو, این کولٹر کو. تو سر یہ لو آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. نہیں آپ بس تو پھر وقفہ لے لیں. وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اگر آپ نے وہ ایڈ تو دیکھا ہوگا, میں تو ہونڈائی لیسا, آج اس کا اپ گریڈڈ ورژن چلا, سوشل میڈیا پہ اس کی بہت بات بھی ہوئی. تو دیکھیے کہ ہوا کہ آج کراچی میں پی ٹی آئی کے جو ایک نوجوان رہنما ہیں, وی آئی پی کلچر کے سخت مخالف, مڈل کلاس کی ہے پکا, اور بالکل اور غریبوں کے جو ہے بہت زیادہ ہمدرد, تو انہوں نے موٹر سائیکل چلائی. اور کیا موٹر سائیکل چلائی ذرا چیک کریں. جی جناب, یہ ہیں فیصل واؤڈا, جو ظاہر ہے بہت زیادہ ہمیشہ وی آئی پی کلچر کے خلاف بھی بات کرتے رہے. ان سے آج پوچھا جیو میں ایک نیوز کاسٹر نے کہ جناب یہ سب کیا ہے, تو پہلے وہ بھی سن لیجئے کہ ان کا جواب کیا تھا, پھر ہم آپ کا تبصرہ بھی پیش کر دیں گے. انسان ہوں, کبھی کبھار دل چاہتا ہے انسان کا, اور انسان وہ چانس لے لیتا ہے. میں نے بھی وہ چانس لیا, کامنلی میں اتنا نہیں کرتا, لیکن ٹھیک ہے جی اگر میں نے کر بھی لیا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, مجھے کرٹیسزم کر رہے ہیں, ان میں سے میجورٹی تو وہ لوگ ہیں جن کو بیسکلی کوئی اور کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, تو ہو سکتی ہے, جس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. دے کین لیو ود اٹ. تمہیں کون سی ایسی پرابلم ہے that you have to live with, یار تم جو کرٹیسائز کر رہے ہو واڈا صاحب کو؟ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ وہی ہے نا فیصل واڈا جنہوں نے شارع فیصل جو ہے رات کو بند کرا دی تھی 6 گھنٹے کے لیے, اور ہزاروں لوگ جو ہیں دونوں اطراف میں پھنس گئے تھے, اور اس کے بعد جی انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے اس آدمی کو ہر قیمت پہ خبروں میں رہنے کا جنون ہے, بھلے اس کے لیے کچھ بھی کرنا. اچھا دوسرا ٹاک شو کر لیں یار,
टॉक शो ही कर लेंगे, इतना शौक है फिर। दैट्स वन वे टू डू इट। कहते तो मैं बात करूं, हाँ मेरे ख्याल बात कर लो, एक और हमारा शो ना मारा जाए, सर यहाँ पे बैठा देंगे, इस तरह हमारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। पॉइंट बीइंग कि यार देखो अगेन अभी हमेशा ना यार वीआईपी कल्चर ये हो गया वो हो गया, आपको मतलब रोडों पे सियासतदानों को रोडों पे साइकिल में घूमना चाहिए। वीआईपी कल्चर नहीं, छिछोरा कल्चर वो अपनी जगह। पॉइंट इज कि यार देखो सिक्योरिटी नीड होती है आपकी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग यार आई मीन अब अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन अगर मैं इनको गोली मारना चाहता हूँ और ये एक बाइक पे जा रहे हैं यार, तो इससे ज्यादा कोई आसान काम तो नहीं है। तो वो मोबाइल्स क्या कर रहे हैं आपके लिए? सिंध ने ये सारी मोबाइलें बतौर यस सर, हाय बेचारा दीवान चंद सखर से जो एमपीए था और वो कह रहा था कि यार खुदा के वास्ते मुझे एक सिपाही दे दो, एक बंदा दे साइकिल पे, मैं पीछे बिठा लेता हूँ उसे, पीछे बिठा लूंगा। और वो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का एमपीए था, उसकी नहीं सुनी यार, एक सिपाही नहीं दिया। अच्छा, इस पे इन्होंने फैसल वाडा ने यह भी कहा कि जी अगर तो कोई ऐसा होता कि मेरे रास्ते में, आपने पीछे टीणी पापा वाली गाड़ियां देख ली होंगी जो वो करा रही थी रास्ता क्लियर करो साहब, बाइक पे हैंग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखे ये इसमें कोई एम्बुलेंस तो नहीं रास्ते में फंसी हुई थी, ना ही कोई शख्स इसमें कोई टक्कर वक्कर हुई, तो फिर आप किस लिए कह रहे हैं? फैसल वाडा तकलीफ इतने गरीब आदमी है कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी तो जाहिर है उनके पास पैसे नहीं है कि पर्सनल गार्ड्स रख सकें, तो हुकूमत सिंध ही अब इन्हें सिक्योरिटी फराहम करेगी। सर वो तो हेलमेट नहीं अफोर्ड कर सकते यार, आप बात कर रहे हैं यार बगैर हेलमेट की इस तरह के खतरे को वो अपने ऊपर ले रहे हैं यार। आप अभी वो नहीं है, वो कोई दीवान चंद तो नहीं है ना यार, अभी मिलियनियर। अगर गर्मियां होती तो हम हेल्प आउट कर दे, तरबूज में से गूदा निकाल के ना उसका हेलमेट बना, ये मैंने देखा है काफी। तो इनको अपनी हिफाजत मकसूद थी, तो ये आगे आगे क्यों चल रहे थे? सब कुछ छोड़ो यार, वैसे आप बताओ, बिल्कुल यार बाइक वेरी नाइस बाइक बाय द वे, हाँ वेरी कूल लुकिंग बाइक। अब इसको तुम अगर चला रहे हो तुम खुद आपको नहीं अजीब थोड़ा सा महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द 4 गाड़ियां और आप एक मतलब डब्बे के अंदर आप जा रहे हैं? आप फैसल वाडा की इस्लाह करना चाह रहे हैं है ना? आप मेरे में इतनी जुर्रत, अपनी हसरतों में आंसू बहा के सो जाए। मुझे भी बाइक चाहिए यार, मुझे भी प्रोटोकॉल चाहिए। क्या हो गया यार? क्या ज़मीर ने मनावत नहीं की फैसल वाडा के? क्या वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था पर्सनल गार्ड? ये कोई अखलाकियात हैं? पाकिस्तान में जो है भूख है, नंग है, 65% लोग जो हैं उनको शाम के खाने की पड़ी होती है, और यार क्या किस तरह की बातें अगर मैं कसम खाऊं कि अगली दफा मैं आपको बोलने दूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वो ज़माने होता था कि एक दफ़ा मैं भी बाइक पे ऐसे जा रहा था, कोई देख ले ज़रा इधर उधर से कि भाई आपका भाई जा रहा है। आई लो इंशाल्लाह ये दिन भी आएगा। अब मैं साइन ऑफ कर दें यार, शो खत्म हो गया। थैंक यू, खुदा हाफिज़। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।